सलाम दोस्तों, मैं मीसम जुरत मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इंतहाई अहम वीडियो है, इसको मुकम्मल देखिएगा। इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे ईरानी सदर जनाब मसूद पेज़ेश्कियान की जो पाकिस्तान में दौरा हुआ 2 दिन का, उसके मुतल्लिक। उस दौरे में क्या चीज़ें तय पाईं, क्या इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स जो सामने आई वो क्या थीं, और इस दौरे की वजह से जो मुस्लिम दुश्मन कुव्वतें हैं उनके ऐवानों में लर्जा क्यों तारी है, इसके मुतालिक हम जानेंगे। नाज़रीन, ये दौरा जिसे दौरा इजहार तशक्कुर का नाम दिया गया, 2 रोज़ा दौरा ईरानी गवर्नमेंट का, ईरानी सदर का, जिसके साथ उस दौरे में ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची भी मौजूद थे। ये दौरा हुआ, ईरानी कैबिनेट सारी लाहौर उतरी, इनका जहाज़ लैंड हुआ लाहौर में, और इनकी आमद के लिए जो इस्तकबाल में लोग खड़े थे वो ख़ुद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, वो ख़ुद थे, जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, और उनके साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा भी मौजूद थी। इंतहाई बेहतरीन किस्म का अपने मेहमान का इस्तकबाल किया गया। जब इस्तकबाल करके उनको मज़ार अल्लामा इकबाल पे लाया गया तो वहाँ पे उन्होंने चादर भी चढ़ाई, फूल भी चढ़ाए, दुआ भी की, और उसके अलावा उनकी एक बड़ी मुलाकात हुई नवाज़ शरीफ साहब के साथ, और वहाँ पे एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया गया। इस दौरे का मकसद बुनियादी तौर पे ये रखा गया, सामने जो मीडिया पे आया वो ये था कि ये दौरा पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए, हुकूमत को शुक्रिया अदा करने के लिए ईरान ख़ुद ईरानी सदर चल के आया, क्योंकि इसराइल और ईरान की जो 12 रोज़ा जंग थी उसमें पाकिस्तानी कौम ने ईरानी कौम का बड़ा साथ दिया, जिसकी वजह से ईरान का सदर ख़ुद चल के आया और उसने आपका यानी पाकिस्तानी कौम का 24 करोड़ लोगों का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन किराम, ये नवाज़ शरीफ से मुलाकात करने के बाद और मरीम नवाज़ से मिलने के बाद ये ईरानी वफ़द इस्लामाबाद नूर खान एयर बेस पे लैंड करता है इनका जहाज़, और वहाँ पे ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट सारी उनको रिसीव करती है और उनका इस्तकबाल करती है। छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में फूल उठाए हुए थे, जो कि ईरानी सदर का इस्तकबाल करते हैं, और उसके अलावा कौमी उनका जो तराना है वो पढ़ा जाता है, वहाँ पे उनका इस्तकबाल किया जाता है। ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चल के जाते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद के रोडों पर इस वक्त ईरानी झंडे मौजूद हैं, तस्वीर लगी हुई हैं हर चौक चौराहे में, जिस पे लिखा हुआ है कि वेलकम ईरान, और इस तरह की उसमें अशार लिखे हुए हैं। एक तस्वीर जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जो आप अपने इस वक्त वीडियो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जिसमें ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान खड़े हैं, साथ में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, साथ में आसिफ ज़रदारी और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली ख़ामनाई मौजूद हैं। वो तस्वीरें भी इस वक्त पूरे पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर लगी हुई हैं। नाज़रीन, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाता है जो कैबिनेट है सारी ईरानी, और वहाँ पे इनको ज़ोराना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से दिया जाता है। MOU साइंस होते हैं, तकरीबन 13 MOU साइंस हुए और मुआहदों का आपस में तबादला हुआ ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, जिसका हुजम तकरीबन 10 अरब डॉलर्स का हुजम बताया जाता है कि ये 10 अरब डॉलर के ये मुआहदात साइन हुए। अल्लाह करे अब ये पूरे हों। गैस पाइपलाइन मुआहदा भी जो हमने किया था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था, अल्लाह करे ये जो 10 अरब के मुआहदे हमने कर लिए हैं ईरान के साथ, इनको हम पूरा अब कर सकें, अमेरिका के प्रेशर में ना आ जाएं। नाज़रीन, इस दौरे में ज़ोराना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से दिया गया और अशाइया ईरानी सदर को आसिफ ज़रदारी साहब की जानिब से दिया गया। और वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो इंतहाई अहम बातें हुई, इंतहाई अहम गुफ्तगू हुई, वो क्या थी, और हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की वो क्या थी। इसके अलावा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी ईरानी सदर की मुलाकात होनी है, और आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ उनकी मुलाकात तय पा चुकी है, और वो भी हो गई है। नाज़रीन, ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू इंतहाई अहम है। वो ये है कि सबसे पहले तो तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया और खुशामदीद कहा गया, और ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से, शहबाज शरीफ की जानिब से, कि जनाब सदर आपके वफ़द और आपको दिल माशात खुशामदीद कहते हैं। और अपने गुफ्तगू में शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जो जारियत की उसकी मज़म्मत 24 करोड़ पाकिस्तानियों ने की और करते रहेंगे, जो कि इंतहाई अहम पॉइंट था इसकी गुफ्तगू का।
اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جنگ میں جو جرنیل اور سائنسدان شہید ہوئے، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے انہوں نے بھرپور قسم کی دعائیں بھی کی۔ یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو جرنیل ایرانی شہید ہوئے اسرائیل کی جنگ میں، اس میں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ بیانیہ یہ تھا کہ ایران اور اسرائیل اندر سے ملے ہوئے ہیں، یہ بیانیہ تو شہباز شریف صاحب نے واڑ کے رکھ دیا، وہ تو بڑھ گیا، کیونکہ خود وزیر اعظم پاکستانی اسٹیٹ کا وزیر اعظم خود ان جرنیل جو شہید ہوئے اس جنگ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، اور زخمیوں کے لیے دعا کر رہا ہے صحت یابی کے لیے۔ تو یہ بڑی زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ تھی، اور دونوں ممالک آپس میں جو ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، یہ اس کے لیے بہت اہم تھا۔ اس کے علاوہ جو وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک اور گفتگو کی، اپنی گفتگو میں ایک بات کی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے آیت اللہ علی خامنائی جو کہ ایرانی سپریم لیڈر ہیں، ان کا اور جناب صدر کہہ کر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا نام لے کر ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ جناب صدر، آپ کے دلیرانہ اور دانشمندانہ فیصلوں سے ایرانی عوام اور فوج نے شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اسرائیل کے ڈیفنس کو ایرانی میزائلوں کی بارش میں بہت زبردست طریقے سے ایکسپوز کیا۔ یہ بڑی کمال کی بات تھی۔ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے، ان کے منہ پہ یہ بہت بڑا ایک تھپڑ تھا کہ بھائی ایران کے صدر کے ساتھ کھڑے ہو کے ہمارے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے میزائلوں نے وہ طاقت دکھائی، آپ کے سپریم لیڈر کی گفتگو نے وہ طاقت دکھائی آیت اللہ خامنائی نے۔ یہ خود کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب خود کہہ رہے ہیں، آپ کی مدبرانہ اور حکمتانہ اور عقل مندانہ فیصلوں کی وجہ سے، اور ایرانی فوج اور ایرانی عوام کی جرأت مندانہ پالیسیز اور ان کے نظریات کی وجہ سے جو ایک ڈیفینسو پوزیشن آپ کی تھی، آپ نے جو ایک مقابلہ کیا اسرائیل کے ساتھ، آپ نے کمال کر دیا۔ ہم 24 کروڑ کی عوام آپ کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں، یہ وزیر اعظم پاکستان کا کہنا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی گفتگو میں ناظرین کہا کہ پاکستان ایران کی جوہری طاقت کی حمایت کرتا ہے، اور آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے جوہری ہتھیار، جوہری توانائی حاصل کریں۔ جو یہ کہتا ہے یعنی امریکہ، یہ امریکہ کو کھلے عام یہ بات کی انہوں نے، یہ پیغام ہے امریکہ کے لیے پاکستان کی جانب سے کہ امریکہ، یہ صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ ایران کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جوہری ہتھیار بنائے یا جوہری توانائی حاصل کرے، اور پاکستان اس میں لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اپنا کردار نہیں ثابت کر رہا۔ جی پاکستان دورے پہ چلا گیا، ہمارے عاصم منیر دورے پہ چلے گئے ہیں، جنگ لگی ہوئی تھی امریکہ کے، اس کے ثبوت آ گئے ہیں نا۔ وہ دورے پہ گئے تھے تو اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہ کوئی ڈیل کر کے آئے تھے ایران کے ساتھ، وہ دورے پہ گئے تھے تو اس لیے گئے تھے کہ پاکستان کے مفاد میں تھا وہ دورہ، اور وہ پہلے سے شیڈیول تھا وہ دورہ۔ تو ابھی وزیر اعظم کی یہ گفتگو کہ ہم ایران کے پرامن جوہری پروگرام کی حمایت کرتے ہیں، یہ بہت بڑا امریکہ کے لیے کھلا پیغام ہے پاکستان کی جانب سے کہ امریکہ کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے میں۔ نہیں، جہاں پہ امریکہ زیادتی کرے گا ہم بولیں گے بھائی ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اچھے تعلقات ہیں، ہم اچھے تعلقات ہر ملک کے ساتھ بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کو اوپر لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن جہاں پہ اسلام اور دین کی بات آئے یا اپنے ہمسایہ ممالک کی بات آئے، امریکہ ہمارا ہمسایہ نہیں ہے، ایران ہمارا ہمسایہ ہے، اور امریکہ کے ساتھ دوستی اور دشمنی تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن ہمسایہ ملک کے ساتھ دشمنی کرنا میرے خیال میں یہ خارجہ پالیسی کی ایک ناقص ترین پالیسی ہوتی ہے، اور جس میں وزیر اعظم نے بہت خوبصورت پیغام دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ $10 ارب کا تجارت کا ہدف مقرر کیا، اور اس کو دونوں ممالک سے جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے کی بھی اپیل کی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے اپنی گفتگو میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور ایران کی سوچ کو ایک کہا، اور کہا کہ کسی قسم کی دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے ایران کے اندر کوئی ہمارا بھائی بہن دہشت گردی کا شکار ہوتا ہے، وہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی آپ کا بھائی بہن دہشت گردی کا شکار ہو۔ تو یہ کھلے عام وزیر اعظم نے گفتگو کی، اور اس گفتگو سے مراد یہ تھی کہ جو اس وقت بلوچستان کے اندر حالات خراب ہیں، وہ جو BLA کے کچھ کمانڈرز کبھی ایران چلے جاتے تھے اور وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے، پڑاؤ ڈال لیتے تھے، ان کو مکمل طور پہ شٹ اپ کال دے دی گئی ہے، اور ایران نے اس بات کا مکمل اعادہ کر لیا ہے، یقین دہانی کروائی ہے پاکستانی گورنمنٹ کو
کہ ہم اب کسی صورت بلوچستان کے بارڈر پہ نقل و حرکت جو ہوتی تھی یا جو اس طرح دہشت گرد فریلی موو کرتے تھے، یہاں سے جب آپریشن شروع ہوتا تو وہ ایران چلے جاتے تھے، اور انڈین پراکسیز جو وہاں پہ کام کر رہی تھی ان کا ختم کیا گیا، اور یہ انتہائی زبردست قسم کی سفارتی کامیابی ہے پاکستان کی۔ ناظرین، اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا غزہ کے مظلوموں کے حوالے سے بڑی زبردست قسم کی گفتگو کی، اور ایک بہترین قسم کا سٹانس انہوں نے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے حوالے سے جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے موقف کی حمایت کرتے ہیں، اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو مظلومین فلسطین اور غزہ کے لیے انہوں نے اپنا موقف اپنایا ہوا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو جو ہے وہ زبانی بیان بازیاں کر رہے ہیں، ایران والے زبانی بیان بازیاں کر رہے ہیں، تو آج وزیر اعظم پاکستان نے بھی مان لیا ہے اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں آیت اللہ خامنائی کو، اور اس بات کو ہمیں بھی ماننا پڑے گا۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے یہ گفتگو کی کہ غزہ میں بچوں خواتین پر ہونے والے ظلم پر ہم اس کی انتہائی مذمت کرتے ہیں، اور کہا کہ اگر الفاظ تک ہم محدود رہے اس غزہ کے معاملے پر اور ہم نے کوئی عملی قدم نہ اٹھایا تو دنیا ہمیں کبھی غیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی۔ یہ کھلے عام انہوں نے اسرائیل کو پیغام دیا کہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے لگا ہے تو کسی خوش فہمی میں نہ رہیں، وہ لبرل لوگ کسی خوش فہمی نہ رہیں، پاکستان کسی صورت بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ تھا، تو ہم اس پر ثابت قدم ہیں۔ اور کھلے عام یہ اسرائیل کو بات کی گئی کہ تم جو جارحیت کر رہے ہو اس کو بند کر دو، کیونکہ اگر ہم نے زبانی جمع پونجی کے ساتھ کام چلایا اور عملاً کوئی کام نہ کیا تو دنیا ہمیں شہباز شریف صاحب کے مطابق غیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی، جو کہ انتہائی اہم بات تھی۔ اس کے علاوہ اپنی گفتگو میں کشمیر کے حوالے سے جو کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے اس حوالے سے گفتگو کی، اور ایران کا شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ ہم ایران کے موقف کی جو کشمیر کے متعلق ہے ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس پر ایران کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کے معاملے پہ ایران نے چاہے اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم ہو، چاہے انسانی حقوق کا پلیٹ فارم ہو، یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو، UN ہو، کہیں بھی ایران ہمیشہ پاکستان کے موقف کی تائید کرتا رہا کشمیر کے موضوع پہ۔ ناظرین، آخر میں وزیر اعظم نے ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کیا، جس کا ترجمہ اردو میں کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اچھے وقت میں سب دوست ہوتے ہیں، لیکن دوست وہ ہوتا ہے کہ جو برے وقت میں آپ کا دوست ہو۔ جب آپ کو سب چھوڑ کے چلے جائیں، جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو، اصل دوست وہ ہوتا ہے۔ اور اس شعر کے اندر، اس وزیر اعظم کے شعر کے اندر بہت بڑا پیغام ہے ایران کے لیے، کہ آپ نے انڈیا کو اپنا بڑا قریبی دوست بنایا ہوا تھا، انڈیا کو آپ نے چابہار تک دے دیا، لیکن آپ کو معلوم ہوا کہ جب آپ کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا تو کون آپ کے ساتھ کھڑا تھا؟ پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا تھا، پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم خود کوریج دے رہے تھے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ میرا ذاتی کیا نقصان ہوا ہے؟ تو پاکستانی قوم کا حق بنتا تھا کہ یہ خود صدر چل کے آتے اور شکریہ ادا کرتے، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ناظرین کرام، اب ایران کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کون اس کا دوست ہے اور کون اس کا دشمن ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے فوراً وزیر اعظم کی گفتگو کے بعد، شہباز شریف کی گفتگو کے بعد خود گفتگو کی، اور انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی اس آیت سے کیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ انہوں نے اس گفتگو کے بعد یہ کہا کہ پاکستان ایران کے بعد میرا دوسرا گھر ہے، اور میں پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں۔ ناظرین، ایرانی صدر نے اپنی گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو خوبصورت مہمان نوازی انہوں نے کی اس پر میں ان کا ممنون ہوں۔ میں ساری پاکستانی قوم کا، حکومت کا اور پورے پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس 12 روزہ جنگ میں جو کہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جارحیت ایران کے اوپر کی گئی، اس میں ایران کو سپورٹ کیا۔ میں پوری پاکستانی قوم کا ممنون اور مشکور ہوں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان اتحاد پر زور دیا اور امت مسلمہ کو وحدت اور اخوت کا درس دیا، اور علامہ اقبال کے شعر کی تشریح بیان کی، جس میں وہ وحدت امت کے اوپر بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ،
اس سے پہلے کہ تمہارا دشمن تمہیں نیست و نابود کر دے۔ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو متحد رہنے کی اشد ضرورت پر بھی زور دیا ایرانی صدر نے اپنی گفتگو میں، اور اس کے علاوہ فلسطین، لبنان، شام میں صہیونی اقدامات کی مذمت بھی کی۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف اپنے ملک کے اوپر جو اسرائیل نے حملہ کیا اس کی مذمت کی، نہیں، انہوں نے شام جو کہ سنی اسٹیٹ ہے، ایرانی صدر نے امت کو اتحاد کا درس دیتے ہوئے عملاً وہ کام کر کے بھی دکھایا۔ خود ایران کے صدر نے خود شام کے اندر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ تو اب جو ہمارے ہاں لوگ موجود ہیں اور جو اس وقت جب جنگ ہو رہی تھی اور اسرائیل جارحیت کر رہا تھا، اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں، ان کو میرے خیال میں بغیرت آنی چاہیے اور ان کو بھی اسرائیل کی اس جارحیت کی مذمت کرنی چاہیے اور تفرقہ بازی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ناظرین، تجارت پر کام کرنے پر ایرانی صدر نے بالخصوص زور دیا اور کہا کہ پاکستان اور ایران کو مل کر اس 10 ارب کے ڈالرز کے معاہدے کو تکمیل تک پہنچانا ہے جلد از جلد۔ وزیر اعظم اور تمام وزراء کو ایران آنے کی دعوت بھی دے ڈالی اور کہا کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ ہم بھی ایک دفعہ آپ کی مہمان نوازی کر سکیں۔ انتہائی اہم دورہ تھا، چیئرمین سینٹ سے ملاقات ہوئی اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے چیئرمین سینٹ جناب سید یوسف رضا گیلانی سے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی اور آپس میں باہمی تعاون کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ صدر پاکستان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ایوان صدر میں پرتپاک استقبال کیا گیا ایرانی صدر کا اور وہاں پہ ان کو عشائیہ دیا گیا۔ ابھی ان کی ملاقات ناظرین فیلڈ مارشل عاصم منیر جو کہ آرمی چیف پاکستان کے ہیں ان سے ہونی ہے، اور وہ ملاقات انتہائی اہم ملاقات ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے پی ایم ہاؤس میں ایرانی صدر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا اور انہیں انتہائی محبتوں سے نوازا گیا۔ پوری پاکستانی قوم کی نظریں اس وقت ایران کے اس دورے پر ہیں اور یہ دورہ پاکستانی قوم کو ایرانی قوم کے انتہائی قریب لے کر آ چکا ہے۔ اس وقت ہمارے جو مسلکی بنیاد پہ تفرقے پڑے ہوئے تھے، آپس میں اختلافات تھے، وہ ہم نے بھلا دیے ہیں، کیونکہ ان تفرقوں نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اس وقت پوری مسلمان امت، چاہے وہ ایرانی قوم ہو، پاکستانی قوم ہو، تمام فرقے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ چکے ہیں اور یہ پیغام دے رہی ہے ہماری کیبنٹ، ہماری موجودہ پاکستانی گورنمنٹ ایرانی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر محبت کر کے کہ یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت اکٹھا ہونے کا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ مزید اس کے اوپر جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کو جرأت میڈیا کے پلیٹ فارم سے دیتے رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اجازت دیں، خدا حافظ۔